बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट में मैं हूं इमरान याकूब खान और मेरे साथ कराची से मौजूद है जनाब ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, कल मरियम नवाज़ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद करता है। पहली मरतबा पंजाब अपने हक़ के लिए खड़ा हो गया है और इसी तरह की कई और बातें भी की। इस तकरीर के बाद बहुत से तज्ज़िया निगार कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ ने भी अपने वालिद की तरह पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश की है और ये एतराज़ मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सियासी हकीकत है कि जब सियासी तहरीकें मतलूबा नताइज हासिल ना कर पाएँ तो सियासी रहनुमा अवामी पजीराई हासिल करने के लिए कभी मजहबी, कभी लिसानी और कभी सूबाई कार्ड इस्तेमाल करते हैं और ऐसा पाकिस्तान में कई बार पहले भी हो चुका है। लेकिन एक दूसरा पहलू जो नून लीग के लोग पेश करते हैं वो ये है कि चूँकि शहबाज शरीफ पंजाब के मकबूल तरीन वज़ीर आला रहे और गवर्नर्स के हवाले से इन्हें काफ़ी सराहा भी जाता है, इसलिए मरियम नवाज़ पंजाब के लोगों को अपने चचा और अपने वालिद के कारनामे गिनवा कर उनकी हमायत हासिल करना चाहती हैं और मरियम ने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे सूबाई मुनाफरत फैले। यह दो मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के हिस्से में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि मरियम नवाज़ क्या वाकई पंजाब कार्ड इस्तेमाल करना चाहती हैं या फिर उससे कोई और फ़ायदा हासिल करना चाहती हैं। हिलाली साहब, आपकी राय जानने से पहले सुन लेते हैं कि मरियम नवाज़ ने कल डस्का में होने वाले जलसे में कहा क्या है। पंजाबी खड़ा हो गया ना, पंजाब जब खड़ा हो जाता है तो उससे सिलेक्टेड को इतना डर नहीं लगता, उससे सिलेक्टर्स को ज्यादा डर लगता है। बताओ, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को याद करते हो ना पंजाबियों? बताओ पंजाबियों, तुम्हारी रोटी छिन गई कि नहीं छिन गई? आज पंजाब नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को याद करके रो रहा है। तारीख में पहली मर्तबा पंजाब अपने हक के लिए खड़ा हो गया है। जी लाली साहब, मरियम नवाज़ अपने वालिद और चचा के कारनामे गिनवा रही थी या फिर पंजाब वालों को उकसा रही थी? आप क्या समझते हैं? मैं पंजाब वालों से उससे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप और तुम्हारे चाचे के लिए 70% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो है पंजाब से, 80% जो है इस्टेब्लिशमेंट वो है पंजाब से, 70% फ़ौज है वो है पंजाब से, 70% ब्यूरोक्रेसी है वो है पंजाब से, 60% 65% जजेस हैं वो है पंजाब से और 100% पंजाबी हैं पंजाब से। आपको शक है कि ये लोग अफवाह हो गए हैं, इनको कोई चोरी करके ले गया है? इन शक है आपको कि इन्होंने आपके बाप को 3 दफ़े प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपके चाचा 4 दफ़े शायद रह चुके हैं सीएम? क्या ये आप अभी कहते हैं कि उठो खड़े रहो उनके लिए? मैं तो पंजाब से पूछना चाहता हूं, आप इन सर्टिफाइड कन्विक्टेड चोर के लिए कब नहीं खड़े हुए हैं? कौन खड़ा हुआ है इनके लिए अगर आप नहीं खड़े हुए हैं? बलोची, सिंधी, मुहाजिर? और ये धमकियों से आपका मतलब क्या है? आपकी तो धमकी हमने सुन ली। ये ख्वाजा साद रफीक की जो धमकी थी कि वो चोर माने अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ख्वाजा आसिफ को अगर आपने पकड़ा है तो पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, उन्होंने कहा हम टॉलरेट नहीं करेंगे, यही है ना? ये अफरंट है, यही है। क्या कहा? तो कहने की बात यह है कि ये भी आप टॉलरेट नहीं करेंगे एक चोर को अगर नैब ने पकड़ा और आपके वालिद साहब ने 3 दफ़े 4 दफ़े सीएम या 3 दफ़े पीएम, खुदा जाने क्या नहीं। हिलाली साहब, आप कहते हैं जाग पंजाबी जाग, क्या इसके मतलब 7 दफ़े होना था उनको? हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि आपने जो बात की आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन गुजारिश ये है कि 5 दफ़ा या 7 दफ़ा की बात नहीं है। अगर लोग उनको 70 दफ़ा भी मुंतखब करें तो मैं और आप तो नहीं कर सकते। एक नुक्ता नज़र ये भी है कि देखें, पंजाब में उनके मेन होम ग्राउंड पंजाब है,
اس لیے ہو سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ اس لیے اپنی وکٹ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیونکہ جہاں پہ ان کو سیٹیں ملیں گی، بنیادی چیز تو یہی ہے کہ اگر پنجاب میں وہ جیتتی ہیں، پنجاب میں اگر مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں لیتی ہے یا ایون پی ٹی آئی یا کوئی بھی جماعت، تو وفاق میں اس کے حکومت بنانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس لیے وہ اپنے ووٹر کو نہیں، مگر عوام کا حق نہیں ہے سر. عوام کا تو حق ہے اپنی مرضی سے. ہمارے عوام کو ہلالی صاحب ہمارے عوام کو حق نہیں ہے کہ چور کو نہ دیں. ہمارا حق نہیں بنتا ہے ہلالی صاحب عوام کو مکمل حق چور کو پکڑا جائے. ہلالی صاحب عوام کو مکمل حق حاصل ہے. میری بات سننا سر، گزارش سن لے کہ عوام کو مکمل حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے، لیکن ان کو بھی بطور ایک سیاسی لیڈر کے یہ مکمل حق ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے لوگوں کو اپنی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے جو موقف چاہیں وہ اپنا لیں. اب اس لیے اس میں کوئی بات تو نہیں ہے. سیاستدانوں کا تو کام ہے وہ جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہیں کس بیانیے سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو پنجابی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیا ضرورت تھا کہنے پنجاب کے لوگ تم کھڑے ہو گئے ہو، پنجابی تم کھڑے ہو گئے ہو، جاگ پنجابی جاگ. ہلالی صاحب یہ غلط ہے. پنجاب کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ عوام کو کھڑے ہو. ہلالی صاحب اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ کیونکہ ان کا بیسک جو کیمپ ہے وہ پنجاب ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو اپنی وکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہیں. نہیں آئی ایم سوری یہ آپ کا ایکسپلینیشن ہے آفٹر دا فیکٹ. وہ اپیل کر رہی ہیں پروونشلزم کو، جو قائد اعظم نے بھی کہا ہے مت کرو. یو آر ناٹ ہندوز اور مسلمز اور پنجابیز اور سندھیز، یو آر پاکستانیز. ہلالی صاحب کون سا It doesn't matter whether you are anything else. ابھی 2021 میں کوئی سیاستدان آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے جو قائد اعظم کی سیاست کر رہا ہو؟ یہاں تو کوئی بھی، مجھے تو قائد اعظم والی سیاست کرتے ہوئے کوئی سیاستدان معاف کیجئے گا نظر نہیں آ رہا. یہاں تو ہر پارٹی. اگر آپ تو لگتا ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں، لگتا ہے ایسے کہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، بڑی خوشی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اگر قائد اعظم کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اس کے معنی کیا ہم تالی بجائیں؟ کیا ہم کنڈیم نہیں کریں؟ ہم نہیں کہیں کہ یہ افسوس کی بات ہے. ہلالی صاحب بالکل کنڈیم کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. ہم تو جس وقت سندھو دیش کا نعرہ لگا تھا اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا، جس وقت بلوچستان کی باتیں ہوتی ہیں ہم اس وقت بھی کنڈیم کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ ایک موقف پیش کر رہے ہیں تو میں اپنی رائے میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کیا سوچ ہو سکتی ہے. یہ تھوڑا کہ میں ان کا رائے کی بات نہیں ہے. دیکھیے میں ایک آدمی ہوں، مجھے آبجیکشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں ان کا حق ہے کہنے کے لیے، میں کہتا ہوں میرا حق ہے آبجیکٹ کرنے کے لیے، اور میرا حق ہے پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. اٹ از اے نیکڈ اپیل ٹو پروونشلزم. کیا مطلب پنجابی جاگ پنجابی؟ کیا مطلب پنجابی ہائی جیک ہو گیا ہے کیا؟ کھڑے ہو گئے ہو تم پنجابی. ہلالی صاحب انہوں نے جاگ پنجابی کا تو لفظ نہیں یوز کیا. اب اپنے آپ سے تو مطلب نہ نکال لے. اس کے باپ نے کیا تھا، اس کے باپ نے کیا تھا، اس کے باپ نے کیا تھا، اس کے باپ کا اب اس کو وہ تو اور بھی بدتر ہے. یہ تو اس کی بیٹی ہے، اس کا باپ نے کیا تھا. ہلالی صاحب وہ برا نہیں ہے. اس کے باپ نے دیکھیے معاف کریے، اس ملک کا ہسٹری آپ سمجھیں، اس ملک میں ہسٹری کو پروونشلزم پروموٹ کرنا گناہ ہے، گناہ ہے سر. بالکل. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہلالی صاحب یہ اور خاص طور پنجاب کے لوگوں کو، خاص طور پنجاب کے لیڈر کو جس کے 70% پاپولیشن پنجاب ہے، 80% اسٹیبلشمنٹ میں، ہر چیز ان کا 70-80% ہے، اور پھر بھی وہ کہیں جاگ پنجابی. کیا مطلب آپ کا؟ ہلالی صاحب جاگ پنجابی کی اس کا نام ہے پاکستان. پاکستان نام ہے اور پاکستان کے لیے تمام صوبے. آپ ابھی بات کر رہے ہیں. میں ہلالی صاحب سوچے یو آر سیئنگ دس نا، آپ کہہ رہے ہیں اس کے پاس کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے کسی اور صوبے میں ہے. کیا 1-2 سیٹس ہیں ادھر ادھر ہوں گے؟ یہ تو ایکسکلوسیو پنجابی پارٹی ہو گئی ہے. ہلالی صاحب آپ کیس کو سمجھیں. ابھی ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے.
اب وہ اس کے لیے آپ دیکھیں سندھ کی اگر آپ بات کریں تو جس طرح سے پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے، دوسرے صوبوں میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں رہی، اسی طرح سے ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ کیونکہ ہمارا ہوم گراؤنڈ پنجاب ہے اس لیے ہمیں پنجاب پہ فوکس کرنا چاہیے، اور پنجاب کے لوگوں کو اس کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ان کو موٹیویٹ کریں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا امیجیٹ ریاکشن جب میں یہ سنتا ہوں کہ پنجابی اٹھ جاؤ یا پنجابی کھڑے ہو اپنے حق کے لیے، میں سوچتا ہوں کیا مطلب ہے تم نیشنل پولیٹیشین ہو کہ کدھر سے ہو؟ یہ کون سا ملک ہے؟ اس کا نام ہے پاکستان۔ What do you mean پنجابی؟ ہم لڑ رہے ہیں اس لیے کہ لوگ اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لفظ پروونشلزم بڑھا رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں میں سنتے جاؤں، کوئی بات نہیں، وہ اپنا کیس پلیڈ کر رہی تھی تو میں بھی اپنا کیس پلیڈ کر رہا ہوں، بالکل میرا بھی حق ہے کہنا کہ I have taken it like this۔ ہلالی صاحب آپ کا بالکل حق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایکسپلین اور اس کے بعد اور سنیے تو صحیح، اس کے بعد کہنا ایک جنرل کو، ایک ریسپیکٹبل جنرل ISPR کا DG کو کرنا تم تو کچھ نہیں ہو، ہم تو بات کر رہے ہیں تمہارے سینئرز کے ساتھ۔ ارے ریلی تم نے تو ہمیں سکھا رہے تھے کہ فوج کو آنا نہیں چاہیے پالیٹکس میں، اب تم سینئر سے بات کر رہے ہو اور اس کو تم چھوٹا کرنا چاہتے ہو، اس کو لک لسن یو آر ٹرائنگ ٹو سو ڈیویژنز، آپ تو نفرت بڑھا رہے ہیں، یہ ہے آپ کا ایجنڈا، اور کیا ہے آپ؟ ہلالی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، اب جو بات آپ کر رہی ہیں دو مختلف موضوعات ہیں، انہوں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ شاید اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کی موومنٹ تھی، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب انہیں اس طرح سے کامیابی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا اب ہم اپنا جو ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے اس میں ذرا وہ کریں، لیکن بات یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن تو وہ خود دیں، ہم تو مختلف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کی رائے ہے پورا پاکستان اسی پر متفق ہو جائے، آپ تو زبردستی کسی سے تو نہیں کر سکتے۔ میرے پاس کوئی ڈنڈا ہے کہ میں سب کو کہوں کہ یہ میری رائے، صرف میری رائے؟ کیا کہہ رہے ہیں یار خامخواہ، یہ میرا I believe in this sincerely، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے جب آپ اپنے نیرو پیروکیل اینڈز کے لیے آپ فتنہ بازی ڈیویژن سو کر رہے ہیں اس ملک میں، اس لیے کہ جو تھوڑے سے پاور کے لیے، خدا کے لیے۔ جی ہلالی صاحب گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے، جو پاکستانی ہے، اس کو پاکستان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے، اس لیے یہ کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پاکستان سے بڑی محبت ہے اور دوسرے شاید پاکستان سے اتنی محبت نہیں کرتے، یہ تو ہر بندے کا ایک ذاتی فعل ہے، لہٰذا یہ ہمارا یہی تو کلچر برا ہے کہ ہم ہر بندے کو دوسرے کو فوری طور پہ مجرم بنا دیتے ہیں، دوسرے کو فوری طور پہ باغی بنا دیتے ہیں، دوسرے کو فوری طور پہ ہم کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں یہ غلط۔ ہم نے اپنے تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ پیٹریوٹزم کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ملک ایک جاسوس کے ہاتھ سے ٹوٹا۔ ہلالی صاحب آپ بات سمجھیں، یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کل مریم نواز نے چچا کے حوالے سے ذکر کیا، شہباز شریف کے حوالے سے، تو میں ایگزیکٹلی سنا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا، تو یہ تو اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شہباز شریف نے پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے، اس لیے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں۔ جی دکھائیں جی کیا کیا ہے انہوں نے۔ مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ پنجاب سے اس نے شہباز شریف چھین لیا۔ شہباز شریف نے کہا تھا نا، اور بنا کے بھی دکھایا، پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے، اور یہ نااہل اور نالائق عمران خان ایسا آیا ہے کہ پنجاب والے کہہ رہے ہیں ٹوٹیاں سڑکاں اوکھے پینڈے۔ یہ دیکھیں اصل میں وہ کہنا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے، آپ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے۔ آپ ایسے کریں نا، آپ تھوڑا سا ہم نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں، آپ ان کا سائڈ دے رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو میں سوچ رہا ہوں، تو پھر آپ اگر ان کا ہی کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان کا بھی جواب کھیل لیں، پھر ایک ہم ان کو اور ان کو اس شو میں وہی سنتے رہیں گے۔ دفعہ کرو وہ کیا کہی ہے، بیسکلی ہم اس کا انٹرپریٹیشن ہم سمجھتے ہیں، مطلب کیا تھا اس کا کہنے کا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے چاچے نے یہ کیا، میں نے کہا جتنے اپنے چاچے نے اپنا خزانہ بڑھا اور کوئی پاکستان میں اتنا آدمی نہیں ہے جو بھر سکا،
دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج میں آپ کو بتاؤں سب کو پتا ہے کہ پیسے سے بک رہے ہیں چیزیں اور سیٹس اور سینٹ. ہلالی صاحب یہ سب پیسے کدھر سے آتے ہیں؟ ہلالی صاحب اگر انہوں نے خزانہ بڑھا ہے تو نیب کے کیسز بھی تو وہ بھگت رہے ہیں نا, سزا بھی بھگتیں گے. جس نے کرپشن کی ہے اس کو سزا بھگتنی چاہیے. آج تک تو سزا کسی کو ملی نہیں ہے. تو سب ملنی چاہیے نا, اگر سزا اس کو سزا ملی ہے بھائی, سب باہر ہیں تو یہ میرا قصور ہے. نہیں وہ مل نہیں سکتی. ٹریڈیشنلی کرائم پیز ان دس کنٹری. میرا فرسٹریشن از دا فیکٹ کہ کرائم پیز. جن کو گولی لگنا تھا وہ تحفے لے, وہ تو لندن میں پھر رہے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بےزتی ہے اگر کوئی پرائم منسٹر ہو اور وہ کنوکٹ ہو جائے اور اس کو ایک سینٹنس ملے ہارڈ لیبر. چلے ہلالی صاحب کتنی میں دیکھ چلے ہلالی صاحب اس بات کریے ایک دفعے میں. ہلالی صاحب اس بات کو چھوڑیں, آپ پھر اس میں بڑے زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا. اب 28 لاکھ کے قریب سرکاری ملازم ہیں اور وہاں جو ان پہ آنسو گیس جس طرح سے برسائی گئی ہے تو وہ اس کو بھی مذاق کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی تو ہم نے صرف ٹیسٹ کی ہے. تو یہ ذرا دیکھیں شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, تھوڑی بہت ٹیئر گیس بھی چلائی ہے, وہ بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ٹیئر گیس چلانا بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے. ٹیئر گیس کو کہ بڑے عرصے کی بیکار پڑی ہوئی تھی, اس کی تھوڑی سی ٹیسٹنگ کی ہے, زیادہ نہیں کی ہے اور زیادہ محفوظ ہے ہمارے پاس ابھی. جی ہلالی صاحب, شیخ رشید صاحب کی بات سنیں تو ان کے الفاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پی ڈی ایم کو کوئی پیغام دے رہے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درست انداز میں انہوں نے پیغام دیا ہے؟ بالکل غلط انداز میں دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ذمہ وار ہیں اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک منسٹر ہیں, خاص طور انٹیریئر پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حکم پہ ایسے گیس چلتے ہیں اور اس قسم کا ارریسپانسبل سٹیٹمنٹ دینا غلط ہے اور انسلٹنگ ہے پبلک کے لیے اور ویورز کے لیے بھی انسلٹنگ ہے. ہلالی صاحب نے دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ شیخ رشید صاحب کو لایا اس لیے گیا تھا کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ سے نپٹا جا سکے. اب جیسے جیسے شیخ رشید صاحب کو لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے دن قریب آ رہے ہیں تو جان بوجھ کے ایسے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک بتایا جا سکے کہ جی اب یہاں سب کچھ اچھا نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ سختی بھی کریں گے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سرکاری ملازمین کو بھی وہ بیچارے اسی لیے رگڑ گئے کہ شاید اصل میں پیغام پی ڈی ایم کے لیے. نہیں, میرے خیال میں کہ اس قسم کے پیغام غلط ہے. جو ان پہ اس طرح کا فائرنگ کیا ہے اور اگر لوگ زخمی ہوئے ہیں اور بہت یہ ہوا ہے وہ بھی غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مارچ کا ہیز نتھنگ ٹو ڈو, یہ پبلک سرونٹس کا گریونس ایک دم مختلف ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ دوسری جو مارچ آنے والی ہے اور ان کا جسٹیفائڈ ہے اور اسی لیے تو کنسیڈ کیا ہے نا. اگر جسٹیفائڈ نہیں تھے تو انہوں نے کنسیڈ کیوں کیا؟ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب یہ ڈیمانڈ آیا تھا اس وقت ان کو کیوں نہیں آفر کیا گیا تھا؟ اٹ ہیز بین بیڈلی ہینڈلڈ, شاکنگ گیسنگ آف گورنمنٹ سرونٹس. غلط بات ہے. یہ کسی حکومت کو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. آپ ان سے کام لے رہے ہیں اور ان کا جائز ڈیمانڈ ہے. کون نہیں چاہتا ہے انفلیشن, اور آپ ایسے کرتے ہیں اور ایسے الفاظ چت کے استعمال کرتے ہیں. ویری رانگ. ناظرین, آج ساری گفتگو کا اگر ہم اپنے پروگرام کی جائزہ لیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو, ہوا وہ حکومتی عہدیدار ہوں یا اپوزیشن کے, اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت خاص طور پہ دھیان دینا چاہیے اور کسی بھی جلسے میں یا کسی بھی پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے دوسروں کی دل آزاری بھی ہو اور دوسرے اس سے غلط مطلب بھی نکالیں. اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے آفٹر شاک بریک. پاکستان میں دینی مدارس کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث گزشتہ دنوں وفاقی وزارت تعلیم نے 5 مدارس بورڈز اور 1 انسٹیٹیوٹ کی منظوری دی ہے. ملک بھر میں موجود دینی مدارس ان نئے بورڈز کے ساتھ الحاق بھی کر سکیں گے, جبکہ ان بورڈز کی اسناد کو روایتی تعلیمی بورڈز اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مساوی تسلیم کیا جائے گا. اس سے قبل دینی مدارس کے نمائندہ 5 مدارس بورڈز پہلے سے موجود ہیں. ظاہری طور پر تو یہ ایک آسان قدم لگتا ہے, لیکن جیسے پاکستان میں ہر معاملہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے, ایسا ہی اس معاملے کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے.
JUI نے اس فیصلے کو بدنیتی پر مبنی فیصلہ قرار دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے تو حکومت کی جانب سے نئے بورڈز کے فیصلے کو مسترد بھی کر دیا ہے۔ جب ہم نے ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان قاری محمد حنیف جلندری سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اس پر زیادہ ورکنگ نہیں کی اور ان بورڈز کے حوالے سے جنہیں اجازت دی گئی ہے ان کا کوئی مربوط نیٹ ورک نہیں ہے، تاہم ان کی نیک خواہشات حکومت کے ساتھ ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم اسی فیصلے کے حوالے سے بات کریں۔ جی ہلالی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ فیصلہ سیاسی ہے یا انتظامی؟ کیا حکومت سارے فریقین کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھی؟ مجھے نہیں پتا، اس آپ کا سوال کا جواب آسان نہیں ہے، مگر جو میں کہنے والا ہوں اور جو مجھے کچھ پتہ بھی چلا ہے لوگوں سے بات کر کے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ اور دیکھیے، مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا صاحب نے کوئی ریسٹرکشن ان کے پاور پہ اور ان کے فریڈم آف ایکشن، جن کو وہ ایڈمٹ کریں گے، جن کو وہ پڑھائیں گے اور کیسے پڑھائیں گے، کیا سبجیکٹس، یہ سب پہ ہی ریجیکٹس آؤٹ آف ہینڈ، کوئی کنٹرول، کوئی اتھارٹی، کوئی ایڈوائس، کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کو وہ پڑھاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں پڑھنا چاہیے ان کو، اور اس طریقے سے پڑھاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں صحیح ہے۔ تو اس چیز کے لیے دیکھیے، ایک چیز پلیز یاد رکھیں، یہ فائنینشل اور پولیٹیکل معاملہ ہے ان کے لیے، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے ان کے لیے۔ وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس پہ ان کے خیال میں کمپرومائز کر دیں تو ان کا اٹ از دی اینڈ، کیونکہ ان 3-4 لاکھ لوگ، خاص طور KP میں، جن کو وہ نکال سکتے ہیں ان کے لفظ، ان کے کہنے پہ، ان کے حکم پہ، وہ ان کو وہ اسٹریٹ پاور دیتا ہے جس سے وہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی اور ہنڈریڈز آف ورکرز کا روزی نکلتا ہے۔ ہلالی صاحب، اگر وہ یہ چلے جائے تو یہ کچھ نہیں رہے گا ان کے پاس۔ تو میں سمجھتا ہوں، معاف کریے، یہ شاید میں ایک منٹ مجھے ختم کر رہا ہوں، یا میں غیر ذمہ دار اگر میں ہے تو مجھے معاف کریں، میں سمجھتا ہوں ہی ول رسک ایوری تھنگ اینڈ پریپیئر ٹو ڈو ایوری تھنگ، اس کو بچانے کے لیے، اپنا اس پاور کو بچانے کے لیے۔ اچھا ہلالی صاحب، جو آپ نے بات کی اس کو اگر ہم درست بھی مان لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مختلف مسالک ہیں، پاکستان کو فقہی بھی مسائل کا سامنا ہے، مختلف مسالک بھی ہیں۔ حکومت جب PTI کی حکومت آئی تھی تو یہ تو شروع سے کہتے تھے کہ ہم ایک نظام تعلیم لائیں گے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب مدارس کے حوالے سے بڑا کنسرن رکھتے تھے۔ تو حکومت کو بھی تو یہ چاہیے نا کہ ہر مسئلے کو سیاسی رنگ نہ دیں، اس پہ کوئی ایسا کر کے تمام مسالک کے لوگوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایک ایسا مربوط سسٹم بنا دیا جائے، بھلے پورے پاکستان میں ایک ہی بورڈ ہو، لیکن اس کو اس طرح سے کر دیا جائے کہ جیسے ہائر کمیشن آف پاکستان ہے، اسی سطح کا ایک ایسا بورڈ بن جائے جو تمام تعلیمی مدارس کو بھی، دینی مدارس کو بھی کنٹرول کرے۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھے نہیں نا، یو مس دی انٹائر پوائنٹ جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط چیز ہے اگر 5 بورڈز اور بن گئے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں وہ غلط ہے، بلکہ وہ ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے اس قسم کی مانیٹرنگ اور اس قسم کی چیک، اور نہیں ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو، بچوں کو 14 اور 16 سال کے بچوں کو اپنے پولیٹیکل میٹنگز اور اپنے جلسے کے لیے کوئی بھی ایکسپلائٹ کرے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بورڈ رہے گا اور ان کا مانیٹرنگ اور کنٹرول رہے گا، ان کا ڈسپلن ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ مگر میں نے آپ کو کچھ بالکل مختلف چیز کہا ہے، وہ not prepared to accept it، وہ کنٹرول نہیں ایکسپٹ کریں گے، ان کے لیے یہ جان کی بات ہے۔ ہلالی صاحب، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں۔ اب آپ پھر پوچھیں مجھے یہ صحیح کنٹرول ہے کہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہلالی صاحب میری گزارش سنیں، میں تو یہ کہہ نہیں رہا، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ان کے لیے یہ جان کا معاملہ ہے، کیونکہ ان کی روزی روٹی اگر اس سے لگی ہے تو وہ تو اس کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔
میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پہلے جن مسالک کے پہلے بھی بورڈز تھے، حکومت جو بھی فیصلہ کرے، ایک تو دیکھے کہ اس طرح کے سیاسی ماحول میں اس طرح کے فیصلے کرنے میں تھوڑا ٹائم لے لیں، دوسرا ان کو بھی آپ مشاورت میں شامل کر لیں تاکہ کسی کو اس پہ اعتراض نہ ہو۔ میرا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ آپ اگر مشاورت کے ساتھ کوئی کام کریں گے، کیونکہ یہ تو بڑا اچھا ہے، دینی مدارس کا بھی اگر ایک نظام مربوط نظام بن جائے تو اس سے اچھی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ کو کرنا تو مشاورت سے چاہیے نا۔ دیکھیے، ہر چیز، ہر گورنمنٹ کا فیصلہ جو قانون کے مطابق ہے، جو ان کے حق کے مطابق ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے، آپ کہتے ہیں پہلے ان لوگوں کو بلا کے اجازت مانگیں۔ what sort of a country are you running؟ مانے یہ کس قسم کی گورنمنٹ آپ چلانا چاہتے ہیں یار؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مانے کہ آپ ایک آدمی کو جا کے پوچھتے ہیں دیکھو تم چوری کرتے ہوئے تم پکڑے گئے ہو، برا مت مارنا مگر مجھے رپورٹ کرنا ہوگا۔ وہ کہے گا نہیں تمہارے کوئی اجازت نہیں ہے رپورٹ کرنے، چپ رہو، تو میں چپ رہ کے بیٹھ جاؤں گا؟ یہ پلیز، ایک سیولائزڈ کنٹریز ایسے نہیں چلتے ہیں۔ ایک آدمی 14-16 سال کے بچوں کو استعمال کر رہا ہے غلط طریقے سے، اس کو کہا گیا ہے مت کرو، قانون ہے، آپ کہتے ہیں پوچھ کے کرو۔ ہلالی صاحب بات سن لیں، ہلالی صاحب اب سمجھ لیں بات، 2 دفعہ پہلے ان جو ہیں یہ بورڈز، ان کو اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، مشرف دور میں بھی اور 2010 میں بھی، لیکن اس لیے کامیاب نہیں ہو سکی کہ مشاورت نہیں تھی۔ اب 28 لاکھ سے زیادہ طلبہ تو صرف وفاق المدارس کے زیر اہتمام پڑھتے ہیں، یہ کوئی 2-4-10 ہزار کی بات نہیں ہے، لاکھوں بچے ہیں۔ میں نے تو خود کہا آپ کو، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جب اتنا بڑا ایک فیصلہ ہے تو مشاورت اور اجازت میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ مشاورت سے کریں گے تو پھر آپ کو کسی سے اجازت کی ضرورت پڑے گی نہیں، کیونکہ ایک آدمی جتنا مرضی چیختا رہے اسے پتا ہوگا کہ جناب باقی سب مانے ہیں تو وہ بھی مان جائے۔ بھئی یہ قانون کے خلاف ہے، ایک آدمی ووٹنگ ایج کا بھی نہیں ہے اور آپ اس کو لے جا رہے ہیں اور جلسے میں استعمال کر رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل ٹول۔ اور ہمارے ہسٹری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسوپروائزڈ ریلیجس انسٹرکشنز ہمارا دیکھا نہیں ہے آپ نے کیا ہوا ہے 20 سال سے؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں؟ ابھی تک پاکستانی ہائیڈنگ ان افغانستان اور ہمیں مار رہے ہیں، کافر ہو گئے ہم۔ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہلالی صاحب اس کا مطلب چلیں گے۔ ہلالی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ انتظامی فیصلہ نہیں ہے، یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ ہے اور حکومت نے یہ سیاسی فیصلہ کی ہے۔ یار آپ پہ جب امپیکٹ آئے گا نا، یہ چھوٹے نائس ڈسٹنکشنز، معاف کریے، you will not be bothered about it۔ آپ کو جاننا، آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کیا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ چلیں ہلالی صاحب، بات آؤٹ آف کنٹرول۔ ہلالی صاحب ہمیں اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ حکومت نے اب جو یہ سٹیپ لیا اور 5 نئے بورڈز بنائے ہیں، اللہ کرے کہ یہ بورڈز اپنا کام آسان طریقے سے کر سکے اور ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی ایک مربوط تعلیمی نظام جو ہے وہ شروع کرایا جا سکے۔ اب وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ افغانستان میں حالیہ دنوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بائیڈن انتظامیہ کے اقتدار میں آتے ہی افغان امن معاہدے کا یہ کہا گیا کہ اس کا دوبارہ نئے سرے سے جائزہ لیا جائے گا اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ مستقبل میں اب کیا کرنا ہے۔ اب اس معاملے کو دیکھا جائے تو کیا اب افغانستان میں امن ایک خواب بن کر تو نہیں رہ جائے گا؟ کیا وہاں پہ امن واقعی قائم ہوگا؟ اور طالبان کے ساتھ اور دوسرے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اب نئی امریکی انتظامیہ کس طرح سے نپٹے گی؟ جی ہلالی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا بنے گا؟ افغانستان میں امن ہوگا یا نہیں؟ بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ اگریڈ ڈیٹ جو ہم نے دیا ہے، جو ہم نے اگری کیا تھا، اس سے آپ مہربانی سے نکلیں اور بہانے نہ دیں۔ ابھی آج یا کل انہوں نے یہ بات کیا تھا، اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ جنگ پھر شروع ہو جائے گا۔ اور اگر بھی وہ ہوتا ہے
کسی طریقے سے کوئی ایسی ری ایشورنس طالبان ان کو دے سکتی ہے کہ جب تک ان کو نکلنا ہے مئی کا جو تاریخ ہے اس وقت تک کچھ بہتر ہوگا سچویشن، تو اور کابل کی گورنمنٹ کو پھر اگری کرنا کرے گا. کابل تو چاہتی نہیں ہے، کرنے نہیں چاہتی. ہندوستان نے کہا کہ ہمارے فورسز بھیجنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار ہیں. بہرحال میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا اور یہ سول وار واپس شروع ہو جائے گا. اور اگر امریکنوں کو جانا ہے تو کابل رجیم کو بھی جانا پڑے گا ان کے ساتھ، جیسے ویتنام میں ہوا ہے. ایک دفعہ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو وہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے جو کٹ پتلی ہے وہ بچ نہیں سکتی، وہ رہ نہیں سکتی. ہمارا بس ایک ہی چیز ہے کہ خدا کے لیے دعا کریں. اس وقت پاکستان جو ہے امریکن کے سائیڈ میں وار میں نہیں آتا ہے. پاکستان جو ہے الگ رہتا ہے اس جنگ سے، امریکہ اور طالبان کے درمیان، اور کسی صورت سے دخل نہیں دیتا ہے. ہلالی صاحب آپ کی بات تو ٹھیک ہے، پاکستان کو تو الگ رہنا چاہیے اور پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ افغانستان میں امن کے معاملے میں ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں انڈیا پوری طرح سے یہ چاہے گا کہ وہاں پہ جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے کابل کی، اس کے ساتھ مل کے ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس سے امریکہ وہاں سے جانے کا، وہاں سے فوجی انخلاء کا معاملہ واپس لے لے، اور بائیڈن انتظامیہ جو نیا جائزہ لے رہی ہے اس میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ ابھی ہم نے نہیں جانا. اس سے انڈیا کو فائدہ پہنچے گا اور وہ وہاں اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. جی ہاں، یہ امریکہ، یہ ان کا سوچ ہے، انڈیا کا سوچ ہے، مودی کا سوچ ہے. وہ سب چاہتے ہیں امریکن رہیں، وہ سب چاہتے ہیں امریکن فورسز، غنی گورنمنٹ جو کٹ پتلی ہے جو ان سے پیسے لیتی ہے، یہ سب ادھر ہی رہیں اور آرام سے وہ پھر ٹی ٹی پی اور یہ دوسرے جو ٹیرر گروپس ہیں آئی ایس، وہ پاکستان کے خلاف ان کے پیسے پہ ہتھیار سے وہ اٹیک ہمیں کرتے رہے. یہ تو ان کی خواہش ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن ہلالی صاحب پاکستان کو اب اس سلسلے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا بالکل خاموش تماشائی کے طور پہ بیٹھنا چاہیے، یا پاکستان کو بھی تو یہ چاہیے کہ امریکہ میں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو بتائے کہ جناب جو افغانستان میں امن کا راستہ ہے یہ پاکستان سے ہی ہو کے جاتا ہے، اس لیے پاکستان میں امن ہوگا تو وہاں امن ہوگا، آپ نے جو بھی کرنا ہے لیکن پاکستان کا بھی کچھ خیال کریں. ہم اپنا خیال کرنا چاہیے. ہم کبھی نہیں ان سے کہنا چاہیے کہ پاکستان کا راستہ ہے پیس افغانستان میں. وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ، ان کی نیگوشیشنز کو ان کو کامیاب بنانا چاہیے. ہم نے بڑی مدد کی ہے، ہم نے ہر چیز سے ان سے مدد کی ہے. وہ برادر سے اس کو چھوڑا، اس کو پھر مدد کیا، پتہ نہیں ایڈوائس کیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کیا ہے بھائی. مگر ہم پارٹی نہیں ہیں، ہم الگ ہیں. ہلالی صاحب ہم امن کو مدد کرتے ہیں. ہلالی صاحب ہم بالکل پارٹی نہیں ہیں، لیکن اس مذاکرات کو کروانے میں، طالبان کو مذاکرات کی میز تک لانے میں تو پاکستان نے نہ صرف بڑا اہم کردار ادا کیا بلکہ بڑی طویل قربانیاں بھی دی ہیں. تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ اتنی قربانیوں کے بعد، اتنی جانوں کی قربانیوں کے بعد، مالی قربانیوں کے بعد، پاکستان کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ وہاں انسٹیبلٹی ہو اور وہاں ایسے حالات ہوں جن کا اثر براہ راست پاکستان پہ آئے؟ بالکل صحیح ہے، ہم نہیں چاہیں گے، مگر ہمارے چاہت پہ تو مسئلے نہیں ہوتے ہیں نا یار. وہ تو وہ ان کا فیصلہ ہے. افغانستان طالبان جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ امریکن ٹھہر جاؤ؟ نہیں، وہ لڑیں گے. اور کیا امریکن کہے گی کہ اس لیے انڈیا چاہتا ہے ہم ٹھہریں گے؟ نہیں، وہ اپنے مقصد کے لیے ٹھہریں گے. وہ جرمن سے تو کہنے لگے ہیں، جرمنی نے سنا ہے بقول آج کے پریس سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی افغانستان سے نکلنا نہیں چاہیے. بگ مسٹیک. اس لیے اگر یہ اگریمنٹ واز دا فائنل چانس، زبردست ایک اگریمنٹ ہوئی ہے، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر دوسرا اگریمنٹ کب ہوگا؟ 10 سال کے بعد کتنے لوگ مریں گے؟ آج ایک امریکن سولجر نہیں مرا ہے، آج تک 1 سال ایک امریکن نہیں مرا ہے، ان پہ اٹیک بھی شاید نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب، جس دن یہ سیز فائر ٹوٹے گا ہو جائیں گے. ہلالی صاحب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، افغانستان میں 1 سال میں اگر اب ایک امریکی فوجی نہیں مرا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امن ٹاکس کا جو عمل چل رہا تھا اس میں طالبان بھی سیز فائر کیے ہوئے تھے. اگر امریکہ واقعی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے پرامن فوجی انخلاء ہو جائے تو اسے پھر ان مذاکرات کو کامیاب کروانا ہوگا.
ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔